अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। ये वीडियो खास कर उन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी वालदा के साथ हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 में मैंने अपनी वालदा के साथ जो कि व्हील चेयर इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा बहुत चल लेती हैं मगर ज़्यादा टाइम जो है उनको व्हील चेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए उनके साथ हज अदा किया, उनके साथ हज की सआदत अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। तो इसलिए मैं उनके लिए गाइड बनाना चाह रहा हूं जो प्यारे मीठे हाजी भाई प्लान कर रहे हैं अपनी वालदा के साथ, जो कि व्हील चेयर पे हैं, हज करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी दुआ हो जो वालदा ने की हो, उनके लबों से निकली हो और वो अर्श पर ना गई हो और अल्लाह ताला ने उसको कबूल ना किया हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये माँ की खिदमत और खासकर हज जैसे फरीज़े में अपनी वालदा के साथ जो करना, ये फरीज़ा अदा करना, ये दुनिया की बहुत बड़ी सादतों में से एक सादत है। तो मैं उन तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा जो ये सादत हासिल करना चाह रहे हैं। याद रखें कि जब इस सफ़र को शुरू करने से पहले आपको अभी से ही आपके अपने बजट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके अपने जो तैयारियां उसके मुताबिक आपको प्राइवेट या सरकारी हाई स्कीम में खुद की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अपनी वालदा की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो वहां पे आपको फिर उसके हिसाब से अपनी रजिस्ट्रेशन, वहां से परमिट लेना पड़ेगा और वालदा को यहां से आप वहां पे रवाना होंगी। बात करें कि वालदा को व्हीलचेयर की कब और कहाँ ज़रूरत होती है, मैं आपको बताता चलूँ कि वालदा अगर आपकी व्हीलचेयर पे हैं तो हज के सारे दिन आपको व्हीलचेयर की शदीद ज़रूरत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब आपका मिना में होगा, आपका अरफात होगा, मुज़दलिफ़ा होगा, आपका जमरात होगा, सारे सफ़र में आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि उसके साथ साथ ये तो हज के खास दिन है, उसके अलावा अगर आपकी वालदा तवाफ़ में नहीं चल सकती, आपकी सई पे नहीं चल सकती, तो फिर वहाँ पे भी आपको इसकी अशद ज़रूरत होगी। मगर इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊं कि डिपेंड करता है कि आपकी वालदा किस सिचुएशन में है, कितनी उनको ज़रूरत है। मेरी वालदा को ज़्यादा देर नहीं भी चल सकती, इसलिए उन्हें मतलब आप 1-2 मिनट चल लेंगे, उसके बाद उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे उनके लिए तवाफ़ में भी, सई में भी, अरफात में, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, हर जगह पे व्हीलचेयर की ज़रूरत मौजूद थी। इसलिए मैं आपको ये कहता चलूँ कि बताता चलूँ कि अगर आपको व्हीलचेयर, वालदा को व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो फिर आप उनके लिए एक डेडिकेटेड व्हीलचेयर परचेज कर ले। मैं जाते हुए पाकिस्तान से अपनी व्हीलचेयर लेके गया था और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि वहां से अन्नहदी फार्मेसी से आपको व्हीलचेयर मिल जाएगी। अगर आपके पास बजट है, बजट आपको इजाजत देता है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अपने बजट के ऊपर। अब बात आ गई, भाई ने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि वालदा को होटल में रखें या आप फ्लैट में। देखें, अगर आप होटल में वहां पर रहते हैं और वालदा आपकी हज स्कीम पे जाएंगी तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जितने भी पाकिस्तान से हुज्जाज जाते हैं उनके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुकम्मल इंतजामात किए होते हैं और उनको वहां पे ही ठहरना पड़ता है, रहना पड़ता है। वो उनका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, खाना होता है, उनकी रूटीन होती है, उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। रियाजुल जन्ना में जाना है तो उसका भी उनका ग्रुप का परमिट होता है। अगर उसके अलावा हज के दिनों में खासकर आप, बाकी के दिनों में तो चलो उनको कर सकते हैं कि आप अपने होटल में रख लें, उनको अपने साथ रख लें, मगर हज के 5 दिनों में वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हैंड ओवर नहीं होते, वो सऊदी गवर्नमेंट के जो मुंतजमीन होते हैं उनके हैंड ओवर होते हैं। वो हज 2025 में इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि वो नुस्ख कार्ड के बगैर कहीं पे जाने आने की इजाज़त नहीं देते थे। कोई बंदा नुस्ख कार्ड के बगैर बस में चढ़ नहीं सकता, बस से उतर नहीं सकता, मिना में हो, अरफात में हो, मुज़दलिफ़ा में हो, और उसी बंदे को साथ रखते हैं जिसका उनके डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड होता है। बस के नंबर पूरे होते हैं, सीटें पूरी होती हैं। अगर आप उनको हज के अलावा दिनों में अपने साथ अपने फ्लैट पे रख भी लेंगे, मगर हज के 5 दिन
نہ آپ ان کے ساتھ رہ سکیں گے نہ وہ آپ کے ساتھ رہ سکیں گی. آپ کا جو مینا کا کیمپ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور ان کا مینا کا کیمپ پاکستان کے حاجیوں کے ساتھ شامل ہوگا, اس لیے آپ کو یہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. یاد رکھیں کہ اگر حج کے علاوہ دنوں میں آپ ان کی ٹیک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یاد رکھیں کہ آگے اگر, اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو پھر آپ اگر ان کو حج چاہتے ہیں کہ حج کے پورے دن آپ کے ساتھ رہیں, آپ ان کو لے کے جائیں, تو بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ بھی پاکستان آئیں, اکٹھے گروپ میں رجسٹریشن کروا لیں اور پھر آگے کا سفر جو ہے وہ ایک گروپ میں آپ کا چلے گا, چاہے آپ وہاں کے لوکل ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ یہاں سے جائیں, آپ وہاں سے آگے کر لیں, اس کے لیے پھر آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی وہاں پہ حج مشن سے پرمیشن لینی پڑے گی. بات کریں ٹرانسپورٹیشن کی اور اس کے دوران آنے والے مسئلے کی, میں آپ کو بتاتا چلا عرفات سے مزدلفہ اور پھر مینا کا سفر یاد رکھیں کہ اکثر تاخیر کا ہوتا ہے, مشکلات کا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے. اور جب آپ نے مسجد نمرہ جانا ہے, جب آپ نے جبل رحمت جانا ہے, زیارتوں پہ جانا ہے, ہر جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی والدہ کتنی کیپیسٹی میں ہے, کتنی, اس لیے آپ کو ویل چیئر کی ضرورت ہوگی. میں آپ کو بتایا جیسے کہ مجھے ضرورت تھی, اس لیے میں اپنی ہر لمحہ ہر جگہ پہ ویل چیئر ساتھ لے کے گیا. میرا ان کا گروپ بھی سیم تھا, ہر جگہ پہ ہم اکٹھے رہے, مجھے کسی طرح سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں آیا. مینا سے عرفات تک آپ کو ٹرانسپورٹیشن ملے گی, عرفات سے مزدلفہ تک آپ کو ٹرانسپورٹیشن ملے گی, مگر عرفات مزدلفہ سے جمرات تک دو آپشن ہیں, یا تو آپ کو ٹرین سروس مل سکتی ہے یا پھر آپ کو پیدل جانا پڑے گا. ہمیں صبح ٹرین کی فیسلٹی مل گئی تھی, اس لیے ہم مزدلفہ سے ٹرین پہ بیٹھے, ڈائریکٹ ہمیں جمرات پہ چلے گئے. رمی کی واپسی پھر آپ کو ٹرین مل جاتی ہے, پھر آپ ٹرین پہ بیٹھ کے آپ جمرات مینا کے اسٹیشن نمبر 2 کے پاس ہے, 3 کے پاس ہے, کہاں پہ آپ کی رہائش ہے اس کے مطابق آپ وہاں پہ اتر سکتے ہیں, آگے پھر آگے مینا میں جا سکتے ہیں. مگر یاد پھر وہی رکھیں, اگر آپ کا خیمہ ڈیفرنٹ ہے تو مینا میں کسی اور خیمے کے بندے کو بھی انٹر ہونے نہیں دیتے تھے وہاں پر, اس لیے یہ یاد رکھ لیں. مزدلفہ میں بھی آپ کو سب سے زیادہ چیلنجنگ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو مینا میں بھی آئے گا. اگر آپ, میری والدہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں کہ بھی وہ لیٹ نہیں زیادہ سکتی تھیں, مطلب ان کے وہ تھوڑی سی ہیلدی بھی تھیں, لیٹنے کا بھی مسئلہ تھا, اس لیے زیادہ انہوں نے وقت جو ہے صوفہ کم بیڈ کے اوپر بیٹھ کے گزارا. مینا کی راتوں میں نیند بھی انہوں نے مکمل نہیں لی. اس کے علاوہ مزدلفہ میں جب رات تھی وہاں پہ بھی انہوں نے پوری رات ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے گزاری. عرفات میں بھی اسی طرح سے کر کے صوفہ کم بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کے گزاری. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. کوئی وہاں پہ سیپریٹ اس طرح سے کر کے فیسلٹی نہیں ہوتی کہ ان کے لیے کوئی مینا کے کیمپس میں یا عرفات کے کیمپس میں جو اس طرح سے ہیں جن کو اسپیشل کیئر چاہیے ان کے لیے کچھ ایڈیشنل اسپیس ہو. سیم وہی صوفہ کم بیڈ, وہی چیزیں ہوتی ہیں, جو فیسلٹیز ہوتی ہیں جو سارے حجاج کے لیے ہوتی ہیں. آگے ایک بات ہوگی کہ اس کے بعد ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ساتھ کیا کیا لے کے جائیں. تو یاد رکھیں کہ پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے. ویسے تو مینا میں بھی عرفات میں بھی انتظامات بہت اچھے تھے, کہیں پہ بھی آپ کو پانی کی کمی نہیں آتی. مینا میں بھی عرفات میں بھی پانی وافر مقدار میں ہے, چائے وافر مقدار میں ہے, کھانا وافر مقدار میں. ہم جتنے ORS لے کے گئے تھے کسی ایک ORS کی استعمال نہیں ہوا, جوسز سے وہاں پہ ہر چیز تھی. مگر پھر بھی آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے جائیں اور دوائیوں کا پیکٹ آپ ان کا ضرور لے کے جائیں. جو پاکستان سے آپ نے جو حاجی کیمپ سے وہ سیل کر کے بند کر کے آپ کو دیں گے وہ آپ ضرور ساتھ اپنے لے کے جائیں. اور ٹیشو پیپر ویسے تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے, امبریلا بھی مل جائے گی, سینیٹائزر بھی مل جائے گا, یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے بھی پتہ ہے, آپ کو نہدی فارمیسی سے آپ لے سکتے ہیں, مل جائیں گی. اور نرم گدا چادر یہ ساری چیزیں آپ کو ہوٹلوں میں اویلیبل ہوتی ہیں اور مینا میں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ عرفات میں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. اور اگر آپ مزدلفہ میں آپ کو اس کا کرنا پڑتا ہے, اور اگر تو انہیں چاہیے تو آپ مزدلفہ کے لیے ان جو چٹائی جو ہے نا اس کی وہ لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ. اب آگے بات آ جاتی ہے جی حج جو ہے وہ شارٹ کریں یا لانگ پیکج میں رکھیں. یاد رکھیں اگر آپ کی والدہ زیادہ ضعیف ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی آسانی کے لیے ضعیف ہیں, کمزور ہیں, بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے حج شارٹ حج کر لیں تاکہ
جو مدینہ میں جو سفر ہے یا مکہ میں سفر ہے وہ ان کا کم ہو جائے۔ اور ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھیں کہ جو حج کے 5 دن ہیں وہ تو آپ کے کرنے ہی ہیں، وہ تو آپ کے پکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی ان کی کنڈیشن ہے، کیسی ان کی طبیعت ہے، کس طرح سے ہے۔ میری والدہ کی طبیعت اللہ کا شکر ہے کہ بہترین تھی الحمدللہ، ان کو مطلب اس طرح سے چیلنجز وغیرہ نہیں تھے، اس لیے ہمارا تو لانگ پیکیج تھا۔ لانگ پیکیج میں ہمارے وہاں پہ 42 ڈیز گزرے، مدینہ میں بھی نارمل تھا، مکہ میں بھی نارمل تھا۔ ویل چیئر کے اوپر میں ان کو لے کے جاتا تھا، حرم میں مدینہ میں بھی ویل چیئر پہ وہ آ بھی جاتی تھی، میں بھی جاتا تھا، وہ بھی آ جاتی تھی۔ اسی طرح سے مکہ میں بھی جب موجود تھے تو ٹرانسپورٹیشن مکہ میں تھوڑی چیلنجنگ والی سچویشن میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ بس جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، تو میری والدہ کو تھوڑا بس کے اوپر چڑھنے اترنے کا مسئلہ تھا، اس لیے ہمیں جب بھی لینی پڑتی تھی، ہمیں ٹیکسی لینی پڑتی تھی، جب حرم جانا ہے آنا ہے تو ٹیکسی لینی پڑتی تھی، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے چارجز دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ اب آپ کی والدہ کی کنڈیشن کیا ہے یہ آپ کو خود پتہ ہے، اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لانگ کرنا چاہتے ہیں۔ فیسلٹیز وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو میڈیکل کے لیے ہاسپٹل بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتی ہے، رہائش بھی ہوتی ہے، اے سی بھی ہوتا ہے، بیسٹ کھانا بھی ہوتا ہے، صبح دوپہر شام کا کھانا، لنچ بریک فاسٹ ڈنر، ہر چیز آپ کو ملے گی، کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں آتی آپ کو۔ تو اس لیے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ ان کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ 5 دن تو آپ نے جو کرنے ہیں وہ تو آپ کے اوپر مکمل ہے، وہ تو آپ نے خود سے سارا چیزوں کو کرنا ہے، اس میں بھی آپ کو کھانا پینا جوسز پانی شانی ہر چیز آپ کو ملے گی، اور وہ تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں، حج مشقت میں ہے۔ خاص کر میں آپ کو بتاؤں جو اولڈ ایج میں ہے اس کے لیے حج مشقت ہے، اور جو جوانی میں کرتا ہے اس کے لیے حج محبت ہے، اس کو وہ انجوائے کرتا ہے، اور جو اولڈ ایج میں تھا اس کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ باقی کے دن جو آپ کے مکہ میں گزرے مدینہ کے میں گزرے وہ آپ کے نارمل ڈیز ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ کا وہ آپ چاہے گھر پہ رہ رہے ہیں کسی باہر رہ رہے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کمرے میں رہنے ہیں، کھانا پینا ہر چیز آپ کا چلنا پھرنا، بیڈ آپ سوئیں، دل کرے آپ کی طبیعت اجازت دے تو آپ حرم چلے جائیں، اگر طبیعت اجازت نہیں دے رہی آپ حرم نہ جائیں، ایسی بھی خواتین وہاں پہ موجود تھیں۔ اس لیے آگے جو ہے نا وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو یہ چیز کہتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ ماں کے ساتھ حج کا سفر جو ہے نا یہ صرف عبادت نہیں، یہ ایک محبت، یہ دعا، یہ تڑپ، یہ صبر، اور یہ ایک ایسا زندگی کا ملاپ ہے نا کہ جو آپ انقلاب ہے نا اس کے ساتھ ساتھ کہ جو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور ویسے بھی نا ماں کے پاؤں کی تھکن جو ہے نا اللہ کے ہاں عرش پہ پہنچ کر وہ دعاؤں میں بدل جاتی ہے، اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے حج کو حج مبرور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے جو ہیں لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے اور سب کے حج کو حج مبرور بنائے۔ والدہ جیسی ہستی دنیا میں نہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کا سفر یا والد کے ساتھ حج کا سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال، کوئی فیڈ بیک، کوئی کمنٹ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا آپ کو امیڈیٹلی جواب دوں گا۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔